बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुत्तहिदा जो है जब भी इक़्तिदार की बात करती है तो हमेशा उन्हीं लोगों की बात करती है। अपोजिशन में रह के अपोजिशन करो, यानी कि आप हुकूमत में होते हुए भी कोई काम नहीं कर पाते। एक अरसे से आपके पास हुकूमतें मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी खातिर खा नताइज नहीं मिलते। वो बात अलग थी कि जनाब 22 अगस्त से पहले की कहानियां और हुई कि जब आपने अपने बानी को अपने आप से जुदा किया, वो एक सिलसिला और था। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, पार्टी में इख्तलाफात, एक मुत्तहिदा के कई टुकड़े बने और उसके बाद होते होते फिर से रीयूनियन हुई। और अभी जो रीसेंट इलेक्शंस हुए उसमें हमने देखा कि बड़े जोर और शोर से एक जश्न भी बनाया गया और अब आके जनाब तमाम मुकदमात और उसकी बात होती है, जिसमें अभी मुस्तफा कमाल साहब भी इस बात की शिकवा और शिकायत कर रहे थे कि जितने मेरे ऊपर मुकदमात बने उसका कौन जवाब देगा। तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन असेंबली फ्लोर पे आप असेंबली में मौजूद हैं, उसके बावजूद भी अगर आप कहें कि आप कराची के मसाइल का हल नहीं जानते तो अवाम किसके पास जाएं। हम ये पहले भी बात करते रहे और मुत्तहिदा ये कहती है कि अगर कराची का कोई वाहिद स्टेक होल्डर और कराची के अवाम किसी वाहिद एक पार्टी को चाहती है तो वो MQM है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको अपने ऊपर इतना एतमाद है तो फिर चीजें बेहतर क्यों नहीं होती। जमात इस्लामी हो, MQM हो या फिर पीपल्स पार्टी, हर कोई कराची पे अपना हक जरूर जमाता है, लेकिन कराची के मसाइल कैसे हल होंगे इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। हम किसी के फेवर पे बात नहीं करेंगे, लेकिन एक यंग लीडर मुझे आज नजर आया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह से तकरीर की असेंबली फ्लोर पे, वो भी दीदनी थी। उनके लफ्ज ही बहुत मायने रखते थे। वो कहते हैं जनाब कि यहाँ पे गैलरी में जो नौजवान बैठे हैं इसमें से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई और फील्ड में जाएगा, लेकिन कोई सियासतदान नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने, कोई सियासतदान नहीं बनेगा, क्योंकि सियासतदानों से जो चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं और असेंबली फ्लोर पे जिन इश्यूज पे बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अपोजिशन से उन्होंने शिकवा किया कि आए हम हल की तरफ जाते हैं, आप प्लानिंग करें, हमारे पास प्लान लेके आए, हम बात करेंगे। हम मानते हैं कि आपका लीडर जो है या आपके रहनुमा इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा है कि जो कि नहीं हो सकता होगा, जज्बाती तौर पे बड़े मसाइल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मिलके काम करना है। लेकिन कराची इस वक्त किसके हाथ में है, ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछना पड़ेगा कि आपकी तकरीरें अपनी जगह बहुत अच्छी तकरीरें आप करते हैं, लेकिन क्या मसाइल का हल आपके पास मौजूद है। बात करते हैं तमाम मौजूद पे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर फारूक सत्तार, आप MN हैं, MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। फारूक सत्तार साहब, कराची वालों का रोना है, एक तरफ मुल्क की सूरत हाल है, तमाम चीजें हैं, लेकिन इस वक्त अगर कराची वाला किसी से पूछता है कि मेरे मसाइल कैसे हल होंगे तो MQM कहती है जनाब पीपल्स पार्टी करेगी। अगर हम जमात इस्लामी के पास जाते हैं तो जमात इस्लामी, MQM और पीपल्स पार्टी दोनों से शिकवा करती है। क्या इसमें मैप है, मसले किस तरह से हल हो सकते हैं? देखें, अब हमें जब मौका मिलेगा ना कौमी असेंबली में बात करने का, तो बिलावल भुट्टो साहब की आज की तकरीर जो काफ़ी मेरे ख्याल में जमी हुई तकरीर थी और काफ़ी उन्होंने अहम नुकात उठाए हैं और इस मुल्क को आगे कैसे चलाना ये सवाल उठाया जो हम एक अरसे से कह रहे हैं कि इस मुल्क को चलाना और इसके अवाम के 25 करोड़ अवाम की जुमला मसाइल हल करना अब किसी एक जमात की बस की बात नहीं। लिहाजा और अब ख़ास तौर पर जो सियासी बहरान है और फिर माशी बहरान संगीन से संगीन हो रहा है, तो तमाम सियासी जमातों के चाहे अपोजिशन में हो और या हुकूमत में, उन्हें सर जोड़कर बैठना होगा, कौमी मफाहिमत, कौमी मसालियत इख्तियार करके एक कौमी एजेंडा या इत्तफाक राय जो है वो इवॉल्व करना होगा, कायम करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है, इंतखाबात आइंदा कैसे होने चाहिए, उसमें किन चीज़ों की एहतियात करनी, किन चीज़ों से गुरेज करना है। और अगर चराग आप जलाएंगे मतलब है कि हवा के दोष पर चराग जलाएंगे तो वो बुझेंगे। हवा के दोष पर रखे हुए चराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायत है कैसी। यानी कभी एक पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट होती, कभी दूसरी पार्टी, ये तासुर है या हकीकत है जो भी है। सर, आपकी पार्टी कभी फेवरेट नहीं हुई? इस मरतबा खलाई मखलूक ने फना को सपोर्ट किया, अगली मरतबा फना को किया, पिछली बार उसको किया था। हर जमात एक दूसरे के लिए कोई ना कोई शिकायत नामा लेके बैठी होती है ना। तो यहाँ पर भी तय कर लें इलेक्शन से पहले कि भाई आइंदा कोई ऐसा इलेक्शन हो ही ना जिसमें ये, तो इस तरह इसके अलावा
ایک MQM کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ہے جس میں 130 شہروں اور ضلعوں کو امپاور کرنا ہے, انہیں ترقی کا انجن بنانا ہے, کیونکہ چائنا میں 1 پارٹی رول ہے لیکن ان کے شہری مقامی حکومت اور بلدیاتی ادارے اتنے مؤثر, با اختیار اور با وسیلہ ہیں کہ وہ پورے چائنا کو پتہ نہیں کون سی صدی میں لے جا چکے ہیں. ان کا جو فارن ایکسچینج ان کا دیکھ لیں, ان کی ایکسپورٹ دیکھ لیں, ان کے ڈالرز ان کے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. تو اچھا یہ ایک ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کراچی جب ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے, تو کراچی جو ملک جب چلتا ہے تو ملک چلتا ہے, پاکستان چلتا ہے. یہ بھی ترقی کا انجن ہے. اس وقت اسٹیٹس کو نے اس کو بری طرح سے اس کی ترقی کو, اس کی جو ایک پوٹینشیل ہے اس کو دبایا ہوا ہے, اس سے نکالنا ہے. اور اسے نکالنے کے لیے کم از کم 3 جماعتوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. MQM, جماعت اسلامی, PTI, یہ ایک دوسرے کے ووٹ بینک پہ کمپیٹ کرتے ہیں. معذرت چاہتی ہوں, مجھے یہ بتا دیں کہ آدھے گھنٹے کے ٹاک شو میں یہ جماعتیں ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کرتی. ایک پلاننگ ہوتی ہے, منصوبہ بندی ہوتی ہے, اس کا ایک فکس کیا جاتا ہے, اتنا ٹائم میں یہ چیزیں فکس ہو جائیں گی. یہ فکس کیوں نہیں ہو پا رہی؟ پہلے NFC کی بات کر رہے تھے, اب PFC کی مد میں وہ 12 لاکھ کی بات ہو رہی ہے. چلیں اس پہ بعد میں بات کریں گے. 12 لاکھ, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اگر بلدیات کو آپ اتنی زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں, ہے بھی کراچی جیسے شہر میں, کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بلدیات میں آپ کب آئیں گے اور پھر مسئلے حل ہوں گے؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. ہم نے تو بائیکاٹ کرنے کے بعد بھی جب دیکھا کہ جماعت اسلامی کو ہمارے بائیکاٹ کے بعد بھی پگ ان کے سر پہ نہیں سجی اور میئرشپ انہیں نہیں ملی, اور وہ چھین لی گئی کراچی والوں سے, اور اس جماعت کو مل گئی جس کی صوبے میں 15 سالوں سے اکثریت ہے, اور 15 سالوں سے انہوں نے بلدیاتی اختیارات بھی, وسائل بھی, بلدیاتی امور بھی, سب کو آرٹیکل 140(a) کی صریح نفی کرتے ہوئے انہوں نے اسے غصب کیا ہوا ہے. اور وہ بلدیاتی قانون 2013 میں وضع کیا جو 140(a) کی نفی ہے. سپریم کورٹ نے میری پٹیشن پر, ہماری پٹیشن پر فیصلہ دیا کہ یہ تمام صوبوں نے غلط کیا ہے کہ جو اختیارات بلدیات ہیں, وسائل اور جو امور, وہ انہیں واپس کرنے چاہیے, لیکن انہوں نے ترمیم نہیں کی. اب یہ ساری بات, اسی لیے ہم نے یہ بل موو کیا ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے صوبے میں ایک مصنوعی صوبائی آبادی کی جو اکثریت ہے پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی, اس کی بنیاد پر اگر وہ مسلسل سندھ کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں, اکثریت ان کی بنتی ہے, ان کا وزیر اعلیٰ آتا ہے, شہری علاقوں سے وزیر اعلیٰ کا آنے کا امکان نہیں ہے. ہاں, اگر پچھلی مرتبہ ہم نے کچھ آبادی ریکور کروائی ہے جو سالوں سے چھپائی گئی تھی, چرائی گئی تھی, لاپتہ تھی, اگر ہم نے بازیاب کرائی ہے, اسی طرح ہوگا تو شاید اگلے 1-2 مردم شماری کے بعد شہروں سے شاید کوئی وزیر اعلیٰ آ جائے. لیکن اس وقت تک ہم اگر بلدیاتی جو اختیار اور وسائل اور بلدیاتی جو ہے وہ ان اداروں کو مؤثر نہیں بنائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ دراصل جو بڑی جماعتیں ہیں پہلے یہ افورڈ کر سکتی تھی اس لگژری کو کہ وہ قالین کے نیچے مسائل کو دبا دیں اور یہ کہنے سب اچھا ہے. لیکن اب یہ سب اچھا ہے کا راگ الاپنے سے مسئلہ نہیں ہوگا. اب صرف کسی ایک حکومت کا جو ہے وہ اسٹیج پر نہیں لگا ہوا کہ وہ خطرے میں ایک حکومت ہے, پوری جمہوریت پہلے بھی خطرے میں آتی ہے, اب حکومت سر میں ایک عام شہری کے طور پہ بات کر رہی ہوں. آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, آپ کے اپنے علاقے میں بھی بڑے مسائل ہیں, جس علاقے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں, وفاق میں آپ اس وقت موجود ہیں, وفاق میں آپ اتحاد میں حکومت کا حصہ ہیں, ووٹ آپ کو کراچی سے ملا ہے, ووٹ آپ کو سندھ سے ملا ہے. جب آپ سے بات کی جاتی ہے کہ چیزیں حل کریں, MQM سے کہا جاتا ہے, تو MQM کہتے ہیں کہ ہم تو اپوزیشن میں, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, آپ ان کے لیے کیا جواب ہے؟ دیکھیں, ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں بھی تجربہ کیا نا, حکومت میں گئے تھے نا 2008 میں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, یوسف رضا گیلانی کی حکومت کے ساتھ. یہاں قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ تھے, آصف علی زرداری آئے تھے اس وقت 9-0 پر, ہمارے شہداء کے قبرستان گئے تھے. انہوں نے, ہم نے ایک دوسرے کو ہماری روایتی چادریں بھی اوڑھائی تھی اور ٹوپی بھی پہنائی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی 3-4 سال کے اس تجربے کے بعد بھی جب رحمان ملک لندن جاتے تھے اور وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ بہت ساری باتوں پہ اتفاق ہوتا تھا لیکن ڈیلیور نہیں ہوا. اسی طرح PDM-1 کی حکومت بنی, وہ بھی ہم الائش تھے سب ساتھ,
صوبے میں ہم نے وزارتیں نہیں لی، لیکن فضل الرحمان صاحب ضامن تھے، شہباز شریف ضامن تھے، اور معاہدے میں اصل معاہدہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا تھا، یہ بلاول بھٹو زرداری اور جو ہے وہ ان کے والد آصف علی زرداری. تو جب 16 مہینے کی اس حکومت میں بھی ہمیں کچھ نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں چھوڑے نا، واٹر بورڈ ان کے پاس، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ان کے پاس، کے ایم سی کا ماسٹر پلان ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ان کے پاس، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ سارے ادارے، بلڈنگ کنٹرول، تعمیرات ان کے پاس. تو اس کے بعد 15 سالوں میں چاہے قائم علی شاہ ہو چاہے مداد علی شاہ کا دور ہو، تو پیپلز پارٹی نے اگر ہمیں کچھ نہیں تھا تو لاڑکانہ نواب شاہ کو کیا دے دیا. صرف ایک دو ہسپتال ہے جن کی حالت ادار کو تھوڑا بہتر کیا، وہ بھی جو عذرا پیچو صاحبہ ہیں، میرے خیال میں وہ ان کی اپنی ڈیڈیکیشن تھی. باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے پورے، یعنی سب سے تباہ حال، سب سے برباد کراچی اور پورے سندھ کا صوبہ. جتنے وسائل 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں 2008 میں ہم نے 2008-9 میں دلا کے دیے سندھ کو، یعنی سالانہ 2,000 ارب روپے ملے، 15 سالوں میں 30,000 ارب روپے ملے، وہ سب کہاں چلے گئے؟ پھر ایک نیا ٹیکس سندھ بورڈ آف ریونیو جو جمع کرتا ہے، وہ یوٹیلیٹی سیلز ٹیکس آن سروسز اینڈ یوٹیلیٹیز، وہ 200 ارب سے اوپر چلا گیا. اتنے سارے وسائل میں اضافہ ہوا، اس کے باوجود بھی کراچی میں K4 شروع ہی نہیں ہوا. تو پھر مرکز نے اسے لیا اور کہا کہ ہم اب اسے پورا کریں گے. اب صوبے کے پیسے بھی اس میں نہیں لگ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پھر ایک مرتبہ کوشش کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہماری ان کے ساتھ پھر ملاقاتیں دی ہیں، پھر ہم ریکنسائل کریں گے. پھر میں پھر ایک بہت عام سے سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. جب اسمبلی فلور پہ مہاجر نام کو گالی بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ابھی بھی ہم اسی سیاست میں، بہت بدقسمتی ہے کہ ہم اسی سیاست میں الجھے ہوئے. اس کے بعد آج پیپلز پارٹی کے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خرابی ہے تو ہمیں پورا روڈ میپ لا کے دے دیں، ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت لاجیکل بات ہے. لیکن کیا اتنے سالوں میں اپوزیشن میں آپ رہے ہیں، کیا آپ نے کوئی روڈ میپ نہیں لا کے دیا ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں، جب کہ بہت برا حال ہو گیا اس وقت، کوئی بھی چیز ابھی ہاتھ میں نہیں رہی ہے، اب جا کے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے؟ دیکھیں میں نے تو اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں کہا، اگر ایم کیو ایم، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کہیں ریکنسائل کریں کراچی میں، تو ان کا آپس کا ووٹ بینک تقسیم نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کو یہ ایک ایڈوانٹیج جو مل جاتا ہے کہ جب 3 جگہ پہ ووٹ تقسیم ہوگا تو پیپلز پارٹی جس کا 5 یا 7% سے زیادہ ووٹ نہیں ہے کراچی میں، چلیں 10% سمجھ لیں، پہلے وہ قومی اسمبلی کی 3 نشستیں ہوتی تھی، ایک ملیر کی، ایک لیاری کی، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی ایک سیٹ وہ کہیں اور سے لے لیتے تھے. اب ملیر میں بھی 3 سیٹیں جو ہیں وہ نکالتے ہیں. پھر اسی طرح اور جگہ پر بھی جو ہے وہ لیاری کی بھی سیٹ ان کے پاس ہے. 7 سیٹیں وہ اگر لے گئے کراچی میں قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے تو کافی ایکسپینڈ کیا نا اپنا، صرف اس لیے کہ باقی پارٹیوں کا ووٹ بینک جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے. اچھا، پھر میں نے تو کہا آرٹیکل 149 کلاس 4 میں ایک سمپل لیجسلیشن ہم کرتے ہیں وفاق میں، قومی اسمبلی میں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ساری جماعتیں دیں، ہم 5 جماعتیں کراچی کی ایک اربن ڈیولپمنٹ کمیشن بناتے، جس میں ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور پھر مسلم لیگ بھی آ جائے، اور یہ اپنے 2 نمائندے دے جو کراچی کے بیٹے ہوں، اور جو ایکسکلوزیو 300 سے 400 ارب روپیہ اسے مرکز سے ملنا چاہیے، کیونکہ 4,000 ارب کا ہم ٹیکس دیتے ہیں. کوئی ایک پارٹی اگر استعمال کرے گی نا 400 ارب، تو دوسری پارٹیاں کہیں گے کرپشن ہو گئی، یہ کھا گئے، کام بھی نہیں کرنے دیں گے، اس کے پیچھے لگ جائیں گے. اگر 4-5 پارٹیاں مل کر جو ہے وہ اس میں اپنی اونرشپ دے دیں گے، تو شاید کراچی میں K4 بھی وقت پر مکمل ہو جائے. سرکولر ٹرین بھی کراچی میں جو ہے وہ کم وقت کے اندر لگائی جا سکتی ہے، اور اسی طرح کراچی میں کئی انڈسٹریل زون بن سکتے ہیں، S3 کا منصوبہ بھی بن سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کراچی کے جو ڈرینیج کے مسئلے ہیں، جو نالوں کے مسئلے ہیں، وہ بھی حل ہو سکتے ہیں. اور بہت سارے مسائل اور کراچی کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے، پاور کے بھی، چھوٹے پاور پلانٹس بھی جو ہیں وہ بلدیات کے زیر نگرانی لگائے جا سکتے ہیں. اختیار ہے بلدیات کو، 50 میگا واٹ کے پاور پلانٹ لگا سکتی ہے، صوبائی حکومت لگا سکتی ہے. تو میرے خیال میں اگر ریکنسائل کریں، صرف کراچی کو بچانے کی بات کر لیں، کراچی پر کنسنسس کر لیں، کراچی پر ساری جماعتیں آمادہ ہو جائیں، تو میرے خیال میں اب سیاست میں
کہ 100% میں صحیح نہیں، 100% آپ غلط نہیں. تو میرے خیال میں اگر یہ بھی طے کریں کہ سب نے کہیں نہ کہیں غلطیاں کی ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو پارسا اور دوسرے کو 100% غلط کہیں گے تو پھر رستہ نہیں نکلے. میرے خیال ہے کہ اس سے زیادہ پازیٹیو بات سر کوئی نہیں ہو سکتی. مجھے اندازہ ہے کہ کافی مشکل آپ کا وقت اسکیجول تھا، پھر بھی آپ نے ٹائم دیا. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور مجھے اس وقت جوائن کیا ہے ذوالفقار علی بدر نے. آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. تھینک یو سر. ذوالفقار علی بدر صاحب فرمائیے گا، آج اسمبلی فلور پہ آپ کے لیڈر نے ایک تقریر کی بحیثیت ایک ینگسٹر کے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت پازیٹیو پیغام تھا، لیکن یہ پیغام پہ عمل کیسے ہوگا؟ اگر ہم ایم کیو ایم سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کی پارٹی کو ذمہ دار سمجھتی ہے کراچی کی، اسپیشلی سندھ کی تباہی کے حوالے سے. اگر ہم پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی ایم کیو ایم میں جماعت اسلامی سے بات کرتے ہیں تو جماعت اسلامی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی دونوں کا نام لیتی ہے. دوسری طرف آپ کے لیڈر نے اتنا کوئی پازیٹیو پیغام دے دیا کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جنت کا ماحول ہے، سب کچھ اچھا ہو رہا ہے. یہ اچھا ہونے لگا ہے، یہ ماضی میں کیوں نہیں ہوا؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوسری پارٹیز بشمور پی ٹی آئی بھی آپ کا اسی طرح سے ساتھ دے گی جس طرح سے آپ کے لیڈر نے ویلکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں آپ کا جو سوال ہے اس کے بعد تو کوئی بات رہ نہیں جاتی کہ ہمارے لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پیپلز پارٹی نے جو آج کی تقریر کی ہے وہ پارلیمنٹ کی تقریر کی ان چند اچھی تقریروں میں ہے جس کے اندر ایک ایسی انہوں نے تمام ان پہلوؤں کو، ان مسائل کو، ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا ہے کہ جس کے اوپر کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے. ان تمام چیزوں کو بتا دیا اور انہوں نے ایک بڑی جامع پالیسی دے دی ہے کہ ہم کیسے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں. اس کے اوپر اگر ضد کی سیاست ہے، ضد کی سیاست چھوڑنی ہوگی، اسمبلی میں بیٹھ کے معاملات کو چلانا ہوگا. انہوں نے تو اسپیکر کو بھی کہہ دیا کہ باہر کے معاملات کو ٹھیک کرنے سے پہلے، ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنے سے پہلے آپ کو اسپیکر صاحب پہلے پارلیمان کے معاملات کو ٹھیک کرنا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو اور ایز اے اسٹیک ہولڈر ایک کمیٹی، ہائی پاورڈ کمیٹی بنا کے اس میں ڈالنا، تاکہ چاہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی کیوں نہ ہو، ہم بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے ایشوز کو ایک دوسرے کے آگے رکھیں اور مسائل کے حل کی طرف آئیں. تو میں سمجھتا ہوں بہترین اس کی بات ہے کہ بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے اور یہ بات وہ پہلے بھی 12 دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو عملی جامہ ہے اب یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی کمیٹی بنائے اور اس کے اوپر اپوزیشن کے اندر بیٹھی تمام جماعتوں کی جو اپنی اپنی نمائندگی جو ہے اس کمیٹی کے اندر کریں گے، اور حکومت کی بھی اس کے اندر ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپوزیشن اور تمام باقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں. تو پیپلز پارٹی تو پہلے بھی بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتی تھی، آج بھی کرنا چاہتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے ہی معاملات کا حل ہو سکتا ہے اور آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرنے کے بعد ہی. سر سوری ٹو ہیو انٹرپٹ یو. آج کی تقریر آپ واقعی جتنا ہم صحافت کو سمجھتے ہیں واقعی ایک تاریخی ایک نوعیت کی تھی، اور تھوڑی دیر پہلے فاروق ستار صاحب لائن پہ تھے، انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ چلیں اس طرح سے کام ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اب ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب سیاست میں ہیں، اس سے پہلے بھی جماعتیں موجود تھیں. اب اسپیشلی اگر میں یہاں پہ معاشی ہب کی بات کروں، کراچی کی بات کروں، تو کراچی اس تباہی کے دہانے پہ آ گیا ہے کہ اب تو چیزیں اگر آج ابھی اور فوری طور پہ حل کرنے والی بات ہے. اور پھر پیپلز پارٹی کو یہ کہا جاتا تھا جناب میئر اس کا آ گیا، ڈپٹی میئر اس کا آ گیا، اور یہ بات آپ کی طرف سے ہی کہی گئی تھی جس کے پاس حکومت ہے اس کے پاس فنڈز ہیں، اچھا ہے کہ اچھی طریقے سے چیزیں ہو جائیں گی. بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ ہمیں لگ تو رہا ہے کہ لیڈر سارے اچھے ہیں، سب کو ویلکم بھی کریں، کراچی میں بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں سیاست میں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنی پالیسی، اپنے ایجنڈے پہ کام کرنا ہوتا ہے، اپنے مینیفیسٹو میں کام کرنا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کا اپنی پالیسی، اپنا مینیفیسٹو، اپنا نظریہ ہے، جماعت اسلامی کا اپنا ہے اور ایم کیو ایم کا اپنا ہے. اگر جماعت اسلامی تنقید کی پالیٹکس نہیں کرے گی، ہمارے پہ نقطہ اعتراض نہیں اٹھائے گی، تو جو لوگ ان کی سپورٹ میں ہیں وہ لوگ کیسے ان کے سپورٹ میں آئیں گے؟ لیکن میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، میں پیچھے کی طرف نہیں دیکھتا. آج تک جو بھی ہوا وہ
اچھا ہوا برا ہوا ہم نے کیا یا کسی اور نے کیا. میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آج کی آن دا فلور آف دا ہاؤس تقریر کے بعد یہاں پہ صوبے کے اندر بھی جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو چاہیے اور دیگر جماعتوں کو بھی چاہیے کہ آپس میں ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنا کر آپس میں بیٹھ کر ایشوز کو سامنے رکھیں تاکہ عوام کے جو مسائل ہیں کوئی سڑکوں کا کوئی پانی کا کوئی گیس کا کوئی بجلی کا کوئی مہنگائی کا کوئی امن و امان کا کوئی جو لا اینڈ آرڈر کا ان کو تمام پولیٹیکل پارٹیز اسٹیک ہولڈرز پولیٹیکل فورسز آپس میں بیٹھ کے ایڈریس کریں نہ کہ ایک دوسرے کو بلیم کرتی رہیں. کتنی دیر بلیم گیم چلتی رہے گی؟ ٹھیک ہے یہاں پہ 12 مئی کا بھی واقعہ ہوا, یہاں پہ جماعت اسلامی کا بھی میئر رہا, MQM کا بھی میئر رہا, ساری چیزیں ہوئی. تو اب یہ لوگ کو جب تک عہدہ نہیں ملے گا کیا بیٹھ کے بات چیت نہیں کریں گے؟ آج پیپلز پارٹی کا ہے فنڈ لگانا چاہتے یہ لوگ بھی آ کے کنٹریبیوٹ کریں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا پیغام دیا ہے کہ ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے لیکن تنقید بھی کریں گے, اگر ان کی اچھی بات ہوگی اس کو اپریشیٹ کریں گے. انہوں نے کہا 9.6 پہ انفلیشن کو لے کے آئے ہیں, فگر 10 سے نیچے کی ہے, 12% پہ لانا تھا, اس کو اپریشیٹ بھی کیا. لیکن جہاں پہ اکنامک پالیسی کے اوپر تنقید کرنی ہوتی ہے یا جہاں پہ شہباز شریف صاحب ان کی اکنامک ٹیم اور اس کے اوپر کہیں پہ ان کو ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک کام نہیں کر رہے تو بلاول صاحب بالکل بات کرتے ہیں. تو اگر آپس میں ہم ہمارے ووٹوں سے بنی حکومت کو ہم سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں لیکن ایک پروفیشنل ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں تاکہ اس ملک میں معاشی استحکام آئے, لوگوں کے جو معاشی پرابلمز ہیں وہ حل ہوں اور لوگوں کو فائنینشیل اسٹیبلٹی ملے تاکہ یہاں پہ ہم ایک دوسرے کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی بجائے ہم اس ملک کے اندر استحکام لے کے آ سکے تاکہ آنے والی نسلوں کو ایک اچھا پاکستان ملے. کیونکہ اس ریجن نے کل کو پاکستان نے اس ریجن میں لیڈ کرنا ہے, یہی آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کہی ہے. لیکن اس کے لیے کنڈیشن ہے, شرط ہے کہ ہم تمام لوگ آپس میں بیٹھے, ہم پاکستانی ہیں, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا بہیو نہیں کرنا چاہیے, یہ انڈیا سے ہے. لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کی لیڈرشپ کو بھی فلیکسیبلٹی کے ساتھ ایک پولیٹیکل میچور ایٹیٹیوڈ رکھنا ہوگا کہ وہ بات چیت کے ذریعے معاملات کا حل کریں, نہ کہ ایٹیٹیوڈ ایسا رکھیں. ایک ایسی ضد کی سیاست میں گنجائش نہیں ہوتی, ایسا ضد کا ایٹیٹیوڈ رکھیں, ضد رکھیں سیاست میں کہ وہ کہ اب ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہی نہیں ہے. انہوں نے دیکھے نا, انہوں نے کہا کہ میری والدہ کو جس نے پکڑا کوئی بات نہیں, میرے والد کو جس نے پکڑا کوئی بات نہیں, میں بات نہیں کرتا. انہوں نے کہا آپ کو بھی پکڑا, میں اس کی مذمت کرتا ہوں لیکن آپ پارلیمنٹ کو اور کمیٹیز کو نہ چھوڑیں, آپ کے چھوڑنے سے گیپ ہوگا جو عمران خان صاحب نے 2022 میں کیا تھا کہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اس کے بعد اپنی 2 حکومتیں گرا دی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جامع تقریر کے بعد اپوزیشن کی تمام سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل پارٹیز کو اس تقریر سے سمجھنا چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے. سب تقریر بہت اچھی تھی اور میں نے پھر اس کو میں ریپیٹ کرتی ہوں ایز اے ینگسٹر اور صحافی کی حیثیت سے میں اس کی باریکیوں کو بھی سمجھتی ہوں, لیکن آئی ہوپ کہ ہم اسپیچز سے آگے نکل جائیں اور صرف باتوں سے ہم آگے کی بات بھی کریں. سر ایک اور مسئلے کی طرف آپ کو لے کے روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ NFC کی مد میں ابھی فاروق ستار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اتنے ارب روپے آ گئے, کہاں گئے, بتائیں کیا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ کو فنڈز مل چکے ہیں, PFC کی مد میں بھی آگے کی طرف بھی جا رہے ہیں. 12 لاکھ روپے کل آپ کے ایک رہنما نے ہمیں بتایا ورکر نے کہ 12 لاکھ روپے کی ترسیلی بھی شروع ہو چکی ہے. ڈپٹی میئر نے یہ بات کہی ہے. سامنے سے تنقید آتی ہے 12 لاکھ کو کس طرح سے خرچ کرنا ہے, اس کی کوئی میٹنگز نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, آپ کو کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے. اس سلسلے میں عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ اگر یہ ترسیل فنڈز کی ہوتی ہے اور یونین کونسلز تک جاتی ہے, ناظموں تک جاتی ہے, تو کیا کوئی میٹنگ پلان ہوتی ہے, کوئی ایجنڈا ہے جو پیپلز پارٹی کے میئر کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ جناب ایسے ایسے پیسوں کو خرچ کرنا ہے؟ وہ تو ابھی یہی رونا رو رہے ہیں کہ جی 12 لاکھ روپے میں کیا ہوگا. دیکھیں میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ چیف منسٹر سندھ کو بھی, بلدیات کے منسٹر کو بھی, میئر کراچی کو, ڈپٹی میئر کو ایک اس قسم کی کمیٹی بنانی چاہیے جو کہ ٹرانسپیرنسی پہ بھی کام کرے اور اکاؤنٹیبلٹی پہ بھی کام کرے. جتنے بھی فنڈز آئے ہیں ان فنڈز کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر جو فنڈز جتنے بھی ہیں اگر اس کے اندر مزید فنڈز چاہیے, اس کا کوئی روڈ میپ بنا لیں کہ اتنے فنڈ یہاں پہ لگنے اور مزید اس یونین کاؤنسل کے اندر
मजीद इनको इतने फंड चाहिए, ताकि उसका एक रोड मैप बना होगा कि मजीद इस चीजों को चलाने के लिए हमें इतने इतने पैसे चाहिए, तो वो भी मैं समझता हूँ मुहैया कर दिए जाएंगे हुकूमत की जानिब से। लेकिन इसमें मेरा ذاتی طور پہ سجیشن ایڈوائز ٹو دا میئر اینڈ ڈپٹی میئر اینڈ یہ جو بلدیات کے ہمارے منسٹر ہیں، ان کو یہی ہوگی کہ اس کے اوپر آپ بہت اچھے طریقے سے ایک نیٹ اینڈ کلین اور اچھے لوگوں کی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی انشور کرنے کے لیے ایک ایسی کمیٹی بنائیں جو کہ ان فنڈز کی جو ہے ٹرانسپیرنسی رکھے۔ بہت شکریہ ذوالفقار علی بدر صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ مسئلے کو حل کیا جائے۔ فاروق ستار صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو پازیٹیو لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو تقریر تھی اس کو انہوں نے جس طرح سے پورٹریٹ کیا ہے وہ اس کو ہم ویلکم کر رہے ہیں اور آگے ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں ہونی چاہیے بہتر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میرے ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی کے بھی نمائندے موجود ہیں، انہوں نے ذوالفقار علی بدر صاحب نے کم و بیش ایک بہت ویلکم، بہت اچھی تقریر کی۔ باتیں فقط باتیں رہ گئی ہیں، چیزیں جس طرح سے ملک کی سیاست چل رہی ہے، کیا آپ یہ نیا آنے والا وہی بات جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ گیلری میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ینگسٹر بیٹھے ہوئے کیا وہ سیاستدان بننا چاہیں گے؟ اب تو جو بنے نہ بنے یہاں کا نوجوان یہاں پہ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ یہاں پہ حال یہ ہو گیا ہے کہ برین ڈرین کی جو صورتحال ہے پورے ملک میں، تو جو ہوگی سو ہوگی۔ آپ کے اپنے کراچی میں سب سے زیادہ برین ڈرین ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس معاشی ہب کو سنبھالنے کے لیے، یہاں کے عوام کو سکون دینے کے لیے، ایک اچھی زندگی دینے کے لیے، اگر یہ تمام پارٹیز جو آج کراچی کے ٹھیکیدار بنی ہوئی ہیں اگر یہ سنجیدگی سے نہیں سوچیں گی تو ان کی سیاست آگے نہیں چلنی۔ میرے ملک میں وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔